नौजवानों की जवानी छीन लेती है, ये अक्सर नौजवानों की जवानी छीन लेती है। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अली रहमतुल्लाह इज़बान, हम सुन्नियों की शान, हम सुन्नियों की आन, बरेली की शान, बरेली की पहचान। इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अली रहमतुल्लाह इज़बान इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। या रसूल अल्लाह, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और मेरे इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत मुबारका का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। रब इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों की जमातें, ऐ मर्दों की जमात, इससे खिताब कर रहा है, मर्दों की जमात से खिताब कर रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जनाब निजाम भाई साहब ने ये महफिल पाक मुनक्किद की जा, ये महफिल पाक सजाया, ये महफिल पाक रचाया जा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निजाम भाई, जरा ये तो बतलाइए कि आपने महफिल क्यों सजाया जा, ये महफिल क्यों रचाया जा, इस महफिल को करने की वजह क्या है? तो आपके दिल से यही आवाज निकलेगी, ऐ इरफान रज़ा सिराजी, तुम पूछते हो कि महफिल क्यों करते हो, महफिल क्यों सजाते हो, महफिल क्यों रचाते हो? तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, ऐ इरफान रज़ा सिराजी सुनो, मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी से इश्क करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं नबी के सुन्नतों पे अमल करता हूँ। ऐ इरफान रज़ा सिराजी, मेरा वसूल है कि जब भी मैं कोई नेक काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले नबी की बारगाह में सलात व सलाम का तोहफा पेश कर दो, नबी की बारगाह में मिलाद खानी कर दो, नबी का जिक्र सबसे पहले हो जाए, उसके बाद कोई काम हो। इसलिए मैंने नबी की मिलाद को सजाया, तो मिलाद को सजाया, नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत है, नबी से उल्फत है। तो इन गाँव वालों ने बतला दीजा, ऐ निज़ाम सुन, तुझे नबी से सिर्फ मोहब्बत नहीं है, हमें भी नबी से मोहब्बत है, हमें भी नबी से इश्क है, हमें भी नबी से उल्फत है। तू सिर्फ सजाया है, कामयाबी से हमें करना है, इसे काम मंजिल मकसूद तक पहुंचाना मेरा काम है, सजा देना तेरा काम था, लेकिन ऐ निज़ाम सुन, इस महफिल को मंजिल तक पहुंचाना मेरा। इन गाँव वालों ने कहा, अब आज हैरत नूरी साहब से पूछेंगे, हैरत नूरी जवाब देते हुए नजर आएंगे, हैरत नूरी आप कैसे तशरीफ लाए, हैरत नूरी जवाब देते हुए नजर आएंगे। इरफान रज़ा सिराज सिर्फ निज़ाम साहब नबी से मोहब्बत नहीं करते, हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी की नात पढ़ने के लिए हम भी तशरीफ लिया है। अब जनाब अली रज़ा फैज़ी से पूछिए, अली रज़ा फैज़ी आप कैसे तशरीफ लाए, आपको आना कैसे हुआ, आप कैसे आए? अली रज़ा फैज़ी के दिल से यही जवाब निकलेगा, इरफान रज़ा सिराजी सुन ले, जनाब निज़ाम साहब ने मिलाद खानी सजाई, मिलाद खानी रचाई, नबी के इश्क में मिलाद में सजाया है। हम भी नबी के आशिक हैं, हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी नबी से अकीदत रखने वाले हैं, हम भी नबी से प्यार करने वाले हैं। और जहाँ पे जिक्र होगा हम वहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे नबी की मिलाद होगी हम वहाँ पे आएंगे, जहाँ पे मिलाद सजाई जाएगी हम वहाँ जाएंगे और नबी की बारगाह में नात सुनाएंगे, नबी की बारगाह में जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तो पता ये चला कि सिर्फ निज़ाम साहब नबी से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये गांव वाले भी नबी से मोहब्बत करते हैं, ये शायर साहब भी नबी से मोहब्बत करते हैं, ये खतीब साहब भी नबी से मोहब्बत करते हैं। पता ये चला कि जितने लोग आए हैं सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, सब नबी से अकीदत रखने वाले हैं, इसीलिए तो नबी की मोहब्बत में महफिल पाक में चले। अगर नबी से मोहब्बत ना
ہوتی تو کوئی یہاں پہ نظر آتا، کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ محبت رسول ہے کہ آج اس اتنی رات میں بھی، اتنی گرمی میں بھی ہم لوگ میلاد محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو یہ بتلانا چاہتے ہیں اے نظام سن، تجھے گرمی کی ضرورت سے محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے گرمی ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نبی کے عاشق صرف گرمی میں نہیں برسات میں بھی میلاد مناتا ہے، برسات میں نہیں ٹھنڈی میں بھی میلاد مناتا ہے۔ اور یہ گرمی تو دور کی بات، اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی تو ابھی ہم نبی کی میلاد۔ انکار والوں نے بتلا دیا کہ ہم نبی سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی میلاد خوانی کرتے ہیں۔ حضرت محترم ہے، کم وقتوں میں بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تلاش کرو تم اپنے لیے جوڑا، جو لڑکی تمہیں بھا جائے، جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اس سے تم نکاح کرو۔ رب نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، کتنی نکاح کرو؟ اب قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو ہی جواب دے دے، پر رب نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، اب ہم کتنی شادی کریں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اے سوال کرنے والے سن، 4 شادی کا رب نے حکم دیا ہے کہ تم 4 شادی کر سکتے ہو۔ اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن 4 شادی کرنے کا رب نے حکم دیا ہے؟ ہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے رب نے 4 شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن آگے قید لگا دی جا۔ اے سوال کرنے والے سنو سنو، رب نے آگے قید لگا دی جا۔ اب قرآن سے پوچھے وہ کون سی قید ہے؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اگر تم 4 شادی کرتے ہو یا 3 شادی کرتے ہو یا 2 شادی کرتے ہو تو دونوں کے درمیان ایکتا رکھنا ہوگا۔ اگر 3 شادی کرتے ہو تو 3 کو ایک نظر سے دیکھنی ہوگی، اگر 4 شادی کرتے ہو تو 4 کو بیک وقت پیار کرنا ہوگا، 4 کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا۔ اب قرآن سے پوچھئے اے قرآن اگر ہم سے نہ ہو پائے تو کیا کرے؟ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا رب کا فرمان عالی شان ہے فَوَاحِدَةً۔ تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے اب 4 نہ کرو، 3 نہ کرو، 2 نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک بیوی کی پرورش ہو جائے تو ایک ہی کرو، 4 دن کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے نا کہ تمہیں اب 4 دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ حدیث مصطفیٰ دیکھ لیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَشَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّبْرِ لَمْ تَرْجَعْ مِثْلُ المتحبین فی النکاح۔ بول دیجئے آج نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے تو 4 شادی کا حکم دیا، لیکن یا رسول اللہ قید لگا دی جا کہ جس کے پاس استطاعت طاقت قوت نہ ہو وہ شادی ایک ہی کرے، ایک بیوی کی پرورش ہو سکے تو ایک ہی کرے۔ اب آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس اس کی بھی استطاعت نہ ہو، جس کے پاس اس کی بھی طاقت نہ ہو، جس کے پاس اس کی بھی قوت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے زندگی کو بشر کروا سکے، اپنے بیوی کو خوشحال رکھ سکے تو یا رسول اللہ وہ انسان کیا کرے؟ تو میرے نبی نے آسان سا طریقہ بتلا دیا اے صحابی سنو سنو، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس قوت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے اخراجات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے تو میرے نبی نے ارشاد فرما جاؤ کہ اے لوگوں سنو، جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو وہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ روزہ جو شہوت شکل ہے، تم روزہ رکھ لو گے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائے گی، تم روزہ رکھ
لو گے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تم روزہ رکھ لو گے تمہارے قدم گناہ سے بستے ہوئے نظر آئیں گے، تم روزہ رکھ لو گے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ نبی نے آسان سا راستہ بتلا دیا، اس کے لیے جس کے پاس استطاعت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو کہ اپنے بیوی کے ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے بیوی کو خوش رکھ سکے، اپنے بیوی کے زندگی کو بشر کروا سکے، اس کے لیے نبی نے آسان سا طریقہ بتلا دیا کہ اے لوگوں تم نکاح مت کرو بلکہ تم روزہ رکھ لو گے، تم گناہ سے بچتے ہوئے نظر آؤ۔ اب آئیے حدیث پاک تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاؤ نا تو کتنی چیزیں دیکھو، اس کے اندر 4 چیزیں دیکھو، کتنی 4 چیزیں دیکھو، ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے اندر سب سے زیادہ فوقیت دینے والی چیز ہے نا تو وہ دینداری ہے، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ اب آج جب میں اس میں ایک باتیں بتلا دوں، اس لیے کہ اس حدیث پاک کی تشریح کرنے لگوں نا تو لمبا وقت نکل جائے گا، اب ایک مقررہ اور شاید باقی ہے، مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھو۔ اب خاندان کو دیکھنے کے لیے کیوں نبی نے ارشاد فرمایا؟ آج کوئی انسان خاندان کو دیکھتا ہے، کیا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، لڑکی کے زمین جائیداد کو دیکھتے ہیں، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا وَلِحَسْبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے خاندان کیسے ہے، اس کے خاندان میں کوئی ناچنے والا تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی رقاصہ تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی گویہ تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی خدار مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی خدار مصطفیٰ تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو دیکھو، اس لیے کہ خاندان دیکھو گے، اگر نانا نمازی ہوگا تو تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نمازی ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر نانو شرابی ہوگا تو تمہارا بچہ بھی شرابی بنے گا، اگر نانا جوئری ہوگا تو تمہارا بچہ بھی جوئری ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو اس لیے دیکھو کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس میں آدھا عکس جو ہوگا نانیحال والوں کا ہوگا اور آدھا عکس تمہارا ہوگا۔ ارشاد فرمایا آدھا تمہارا ہوگا آدھا ننیحال والوں کا ہوگا۔ اگر نانا چور ہوگا تو اس کے اندر بھی چوری والی عادت آ جائے گی، اگر نانا شرابی ہوگا تو اس کے اندر بھی شرابی والی عادت آ جائے گی، اگر نانا جوئری ہوگا تو اس کے اندر بھی جوئے کی عادت آ جائے گی، اگر نانا چگل خور ہوگا تو اس کے اندر بھی چگلی کی عادت آ جائے گی۔ میرے ملت کے غجر مسلمان، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو، وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو سب سے زیادہ فوقیت دو۔ اب آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا، اصل مقصد عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا، مرد کو کہاں پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا۔ جنت میں بھیجنے کے بعد آدم کا دل نہیں لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے، آدم نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رب کعبہ کوئی میرا ساتھی ہوتا، کوئی میرا ساتھی ہوتا جس سے میں دل بہلا لیتا۔ اب آئیے میں شارٹ میں سمجھا دوں، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا، نہ تو کہیں اور کسی جگہ پہ پیدا کیا۔ اللہ نے عورت کو کیوں جنت میں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اے عورتیں کان کھول کے سن لے، آج جو عورتیں گھومتی ہے بازاروں میں، آج جو عورتیں ناچتی ہے، آج جو عورتیں گانا گاتی ہے، اے عورتیں تو سن لو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری تخلیق جنت میں ہوئی۔ اس لیے جنت میں اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا کہ اے عورتیں جنت کی پاک و بہار کو دیکھ لو، اے عورتیں جنت کی نعمتوں کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی پاک و بہار کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی
رانائیوں کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی خوبصورتی کو دیکھ لو، اے عورت جنت کی پھولوں کو دیکھ لو، اے عورت تمہیں جانے کے دنیا میں جانے کے بعد تمہیں اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، مثال جنت بنانا ہے۔ آج اس جنت کو دیکھو گی، جب تم دنیا میں جاؤ گے نا تو اپنے گھر کو جہنم نہ بنانا، بلکہ یہ جو جنت دیکھ کر جا رہی ہو اسی طریقے سے اپنے گھر کو سجانا اور مثل جنت بناتے ہوئے نظر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق کہا کی جنت میں فرمائی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اور شارٹ میں سمجھا دوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں سمجھا دوں کہ عورت سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج ایک صحابی رسول ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے فدا قومی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، آج عورتوں سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے اور عورتیں اگر خراب ہو تو ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں صحابہ رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاؤ تم شادی کر لو، حالانکہ وہ صحابی رسول پہلے سے شادی شدہ ہے، نبی نے حکم دیا وہ صحابی رسول گئے اور شادی کر لیے۔ شادی کر کے پھر کچھ دن کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے فدا قومی میری ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاؤ تم شادی کر لو۔ اب وہ صحابی رسول کتنی شادی کر لیے؟ 3 شادی کر چکے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا قومی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری پہلی شادی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا رسول اللہ میری دوسری شادی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یا رسول اللہ میری تیسری شادی جو ہی ملا یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت آنا شروع ہو گیا، میرا فاقہ کشی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ میری مفلسی ختم ہو گئی، یا رسول اللہ میری غریبی ختم ہو گئی، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ پہلے بھی شادی کی لیکن برکت نہیں ہو رہی تھی، گھر سے فاقہ کشی دور نہیں ہو رہی تھی۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی جاننا چاہتے ہو، اے صحابی سننا چاہتے ہو؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ کرم فرما دیا جائے، یا رسول اللہ مہربانی فرما دیا جائے، یا رسول اللہ بتلا دیا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابی سننا چاہتے تو سن لو، تمہاری پہلی بیوی جو تھی گھر میں خیر و برکت اس لیے نہیں ہو رہی تھی، تمہاری پہلی بیوی جو تھی متقی پرہیزگار نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والی نہیں تھی، اس لیے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہاری دوسری بیوی جو تھی نماز کی پابند نہیں تھی، قوم و صلاۃ کی پابند نہیں تھی، شریعت مطالعہ پہ عمل کرنے والی نہیں تھی، اس لیے تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہاری تیسری بیوی جو ہے نماز کی پابند ہے، قوم و صلاۃ کی پابند ہے، متقی پرہیزگار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، کنیزہ فاطمہ ہے، اس لیے اس کے رحمت والے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر سے فاقہ کشی کو دور کر دیا ہے، اور اس کے رحمت والے قدم پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مالا مال فرمایا۔ کیا کہنا، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اس نیک خاتون کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غریبی کو ختم کر دیا، اس کی مفلسی کو دور کر دیا۔ تو میرے ملت کے غجر مسلمانوں، آج ہم بھی نیک بہو کی تلاش میں رہے، نیک بیوی کو تلاش کر کے لائے۔ انشاءاللہ العزیز نیک اگر بیوی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے آنے والے نسل نیک اور صالح بنتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری اولادیں جو ہے غلام مصطفیٰ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، غلام تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے اولادیں جو ہے غلام تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے ملت کے غجور مسلمانوں، کب؟ جب ہم نیک بیوی تلاش کریں گے، تب نہیں تلاش کریں گے ناچنے والی تلاش کریں گے، گانے والی تلاش کریں گے تو یاد رکھ لیجئے وہ خود بھی ناچے گی، اپنی نسلوں کو بھی نچائے گی اور ساتھ ساتھ پورے محلے کو نچاتی ہوئی نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ دلہن ہو اگر نیک تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، دلہن ہو اگر نیک تو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔